मुल्की सियासत में इस वक्त भौचाल की सी कैफियत है। एक तरफ तो अस्करी क़यादत पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से तनकीद की जा रही है, तो दूसरी तरफ दरपर्दा आर्मी चीफ से मुलाकातों के इंकशाफात हो रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ APC से पहले जो हम अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन रहनुमाओं की आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात की हुआ अभी थमने नहीं पाई थी कि वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब ने अपोजिशन रहनुमाओं की एक और मुलाकात का दावा कर दिया। दूसरी तरफ DGISPR ने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों के बारे में इंकशाफ किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अस्करी क़यादत पर तनकीद की जाती है, दूसरी तरफ उनसे मुलाकातें की जाती हैं। इन मुलाकातों का मकसद क्या होता है, कौन कब और कितनी बार मिला, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी लीग के सरबराह और वफाकी वजीर बराए रेलवे जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो ये छोटी सी कन्फ्यूजन दूर कर दें कि कुल कितनी मुलाकातें हुई हैं, किस किस की हुई हैं, क्योंकि कहीं कोई 3 मुलाकातों का जिक्र हो रहा है, कहीं 4 मुलाकातों का जिक्र हो रहा है और लोग तो फिर डिनाई भी कर रहे हैं। तो कुल कितनी मुलाकातें हुई हैं, ये ज़रा पहले क्लियर कर दीजिए सर। देखें, पहले इनसे पूछें किसकी मुलाकात नहीं हुई तो फिर मैं उसको जवाब दूं। अच्छा, मुलाकात सबकी हुई है नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं ना मुलाकातां, ये तो टाइम मांगते हैं, रोज इनके मसले होते हैं। और इसमें क्या ऐब है कि एक शख्स आर्मी चीफ से मिले, अपने मुल्क की आर्मी चीफ से, उसका एजाज है, अपने मुल्क के DGISI से मिले, एक ऐसे इदारे का सरबराह जिससे दुनिया में धाक है, उससे मिलने में क्या कबाहत है। लेकिन इन्होंने मेरे खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया। 2 मुलाकातों में मैं मौजूद था जी, तीसरे के बारे में मैं मौजूद नहीं था, इसलिए मैं अभी बात नहीं करता। लेकिन अगर फजल रहमान से बिलावल तक कोई ये कहे कि उसकी बातें नहीं हुई, कोई चोटी का लीडर, तो फिर आप मुझे हम के प्रोग्राम में बुला लें, ये भी आ जाए, मैं भी आ जाता हूँ। और इन्होंने तूफान खड़ा किया हुआ है, 3 दिन से हम नहीं मिले। टीम कहती है नवाज शरीफ का कोई आदमी नहीं मिला। मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे कोई जरूरत तो नहीं है कि ये बात करने की कि मैं जिस मीटिंग में मौजूद था उसका मैंने बात की है तो तूफान खड़ा हो गया सारे मुल्क में। ये न सिर्फ मौजूद थे बल्कि पहली मीटिंग में मैंने खाना भी शहबाज साहब की टेबल के साथ ही खाया। दूसरी मीटिंग में चाय थी और सलाद थी। 3 साढ़े 3 घंटे ये रही, 5 साढ़े 5 घंटे वो मीटिंग रही। दोनों मीटिंगें रात 12:30 बजे खत्म, 12 बजे के बाद खत्म। और तमाम ये बताइएगा कि जाहिर है आपका तज्जिया और आपका तबसरा जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो देखा जाता है और लोग बड़े गौर से सुनते हैं और बड़ा उस पर ध्यान देते हैं। ये बताइए कि जब आपने ये सारी बात बताई, और जाहिर है आप बार बार कोट करते हैं कि डॉन का एक इंटरव्यू था, डॉन का एक आर्टिकल था जिसमें आपने करेक्शन कर दी कि भाई वो ये इस तरह से मुलाकातें हुई थी और बाकी सारे तमाम लोग भी मौजूद थे। अब इन पर अगर आप तज्जिया देंगे, कल जिस तरह से एक शोर शराबा हो रहा था, मरियम साहिबा कहती हैं कि जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनको नहीं मिलना चाहिए और उनको जाना भी नहीं चाहिए और किसी इदारे को बुलाना भी नहीं चाहिए, जो मुलाकात होनी है पार्लियामान में हो। तो आपको इससे क्या मामला समझ में आता है कि ये क्यों वो ऐसा कह रही हैं, हालांकि उनके अपने चचा तो उधर मीटिंग में मौजूद थे? देखें, ये ज़ियाउल हक की गोद में जवान हुए, इनका कोई इस मुल्क में तारफ नहीं था, कोई ये स्टूडेंट लीडर नहीं थे, कोई काउंसलर नहीं थे। ये डॉर्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियों को पसंद कर रहे थे कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। इनके वालिद का फोन आया, उसने कहा बेटा जनरल जिलानी ने कहा है कि आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर आपको लगाने लगे हैं, अबूरी ये जो मजलिस शुरा दी। तो ये भागे भागे आए, असगर खान के पास मैं मौजूद था। इन्होंने असगर खान से कहा जी कि हमें आप इजाजत दे दें, ये राब्ता कमेटी के सदर थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने फैसला कर दिया तो आप जाए। और फिर इन्होंने जुनेद को छुरा पीछे से 2 फुट का छुरा मारा, उसकी हुकूमत को खत्म किया और खुद अबूरी हुकूमतों में आ गए और सारी इन्होंने ताज लगाई। जी सर। जी हेलो। अच्छा, जी आवाज आ रही है शेख साहब? मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? हमें भी आ रही है, हमें भी आ रही है, नाज़रीन को भी आ रही है। तो अब आप देखें, अभी कल की बात है कि जब धरना दिया तो नवाज शरीफ साहब ने मेडिएशन कराई जनरल राहील शरीफ से और कहा कि मैंने तो नहीं कराई। फिर वो आसिफ गफूर ने कहा जनाब आपके कहने पे हम मिल रहे हैं मौलाना ताहिरुल कादरी साहब से और इमरान खान साहब से। फिर ये चुप हुए। अब कल जब DGISPR का मसला आ गया, एक यूनिफॉर्म में तस्दीक होगी तो सबने कहना शुरू कर दिया शेख रशीद ठीक कहते हैं, हमारी 1-to-1 नहीं हुई। 1-to-1 का मतलब ये नहीं होता कि कमरे में कुंडी लगा के 1-to-1 हो। जब सारे लोग उठ के चले गए तो मैं वहाँ आखिरी बंदा था। मैंने किताब देनी थी लाल हवेली से इक़वाम मुत्तहिदा तक जनरल साहब को, मेरी डिग्गी में पड़ी। मैंने कहा ये हटें, तो ये ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल 1-to-1, जनरल फैज हमीद 2 and 2 कह दें आप, ठीक। ये उनसे लगे हुए थे। जब वो खत्म नहीं हो रहे थे कोने में
پھر مجھے جنرل فیض نے آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا جی میں گھر میں کتاب دے دوں گا، کوئی بات نہیں، میری کتاب ہے یہ میں دینا چاہتا تھا. تو میں چلا گیا تو یہ وہیں پہ ساتھ دونوں چاروں احباب جو ہے قابل احترام لگے ہوئے تھے. تو یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ بولنے میں کیا، اس میں برائی کیا ہے؟ اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے، اگر کوئی بات چیت ہوئی ہے، سارے ایشوز پر بات ہوئی ہے. ایون وہ جو عثمان صاحب کے ساتھ. جی شیخ صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ دوبارہ سے غائب ہو گئی ہے، لیکن آپ کی آواز غائب ہونے نہیں دیں گے، ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو جھوٹ بولنے کی نہیں. تو وہ ابھی جو بیان آ رہے ہیں، جیسے احسن اقبال صاحب نے بھی کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میری 1 to 1 ملاقات نہیں. اب 1 to 1 کا ٹیکنیکل مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اگر مل رہے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ 1 to 1 ملاقات ہو گئی. لیکن اگر فار ایگزامپل میرے ساتھ کوئی اور شخص موجود ہے اور آپ کے ساتھ بھی کوئی اور شخص موجود ہے تو ہم اس ملاقات کو ٹیکنیکلی 1 on 1 نہیں کریں، 1 to 1 نہیں کہیں گے، لیکن ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اس سے وہ ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. ان کا جملہ یہ 1 on 1 1 to 1 ملاقات نہیں. اچھا، وہ اس چیز سے بھی ڈینائی کر رہے ہیں. جب محمد زبیر صاحب کی جو ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے اس میں ان کا ڈینائل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ٹویٹ کی صورت میں بھی موجود ہے، اور وہ مختلف پروگرامز میں بھی آ کر یہ بات کر چکے ہیں کہ میری بات جو ہے ان سے معیشت پہ ہونی تھی، اور معیشت کے حوالے سے کانٹینٹس آف دا میٹنگ جو تھے وہ معیشت تھی اور پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال تھی. اس میں جو ہے ظاہر ہے پھر اور بھی معاملات آ گئے، یہ ان کا ورژن ہے. حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ہاں، انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ اور کیونکہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس پر چیف صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ دیکھیں یہ معاملات جو ہے وہ شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شیخ صاحب دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. انگلش میں کہتے ہیں they are not what they are. یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، یہ پرلے درجے کے غیر ذمہ دار ہیں، ان میں احساس کمتری ہے. ان کو کیا ہو گیا جی؟ یہ کیا چیز تھے؟ یہ کیا تھے؟ اگر آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہو گئی تو میں نے یہ بات کر دی تو کون سی قیامت آ گئی؟ مسئلہ یہ کہ یہ دونوں میٹنگوں میں موجود نہیں تھے. ایک آدمی آ کے ٹی وی چینل پہ گئے. صحیح ہے، وہ تو ابھی اس طرح ڈینائی کر رہے ہیں نا کہ 1 to 1 ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو ظاہر ہے جیسے آپ نے کلیئر کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ کمرے میں 1 to 2 ہوئی ہے. 2 صحیح ہے، ٹیکنیکل الفاظ سے وہ کھیل رہے ہیں. اچھا، اب ایک چیز یہ کہ زبیر صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی شادی پر ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر مجھ سے بعد میں بھی کہا کہ بھائی آپ اسلام آباد آئیے تو ملیے گا. موجود تھا، میں اس شادی میں بھی بیٹھا ہوا تھا انہیں 5 لوگوں کے ساتھ، جہاں جنرل زبیر اور جہاں بچے کی شادی ہوئی ہے اس کے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ان کو دعوت نہیں دی. جھوٹ بول رہا ہے یہ. صرف دعوت کی بات صرف جنرل ہمایوں نے کی، وہ بھی کسی اور صاحب سے کی، کسی اور ناطے میں. اس نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا منگل سے آگے آ جائیں، منگل کے دن تک میں مصروف ہوں. کوئی اس نے اس کو دعوت نہیں دی. کہاں ہوتا ہے؟ ایسے کونے میں لگا بیٹھا ہوا تھا چپکلی بن کے. اچھا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دونوں ملاقاتیں محمد زبیر صاحب کی ریکویسٹ پر ہوئی تھی، تو آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں ایک طریقے سے. زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جی دعوت دی تھی. اس دعوت کا زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اس میٹنگ میں بھی میں بیٹھا ہوا تھا کراچی میں. سب سے ہیلو ہائے ہو رہی، کوئی کسی، صرف جنرل ہمایوں نے کور کمانڈر کراچی کو، ایک صاحب نے، میں ان کو جانتا نہیں کراچی سے، انہوں نے کہا جی میں بہت عرصے سے ملنا. انہوں نے کہا منگل کے بعد آ جائیں، منگل تک میں مصروف ہوں. یہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں کونے میں. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ آپ آئیں، اداس ہیں بڑے ہم آپ. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی آپ نے. بلاول صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ آپ کے بارے میں کہا کہ جی یہ شخص جس کے بھی کہنے پر چل رہے ہیں یا جن کے بھی نمائندے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہے وہ اس طریقے سے لیک آؤٹ نہ کریں، اور آئندہ ہم ان کے ساتھ کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے. اب یہ بات انہوں نے کہی. میں نیشنل سیکیورٹی میں 40 سال سے ہوں. کل پیدا ہوا ہے وہ. جتنی میری سیاست ہے اتنی ابھی اس کی عمر نہیں ہے. میں کشمیر کمیٹی کو لندن اور امریکہ میں نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا. میں فارن آفس میں 4 دفعہ کمیٹیوں کو چلا چکا ہوں. کل پیدا ہوا ہے، پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کی کیا بات ہوئی؟ ان کیمرہ تو میٹنگ ہی نہیں کی. 20 آدمی تھے، 20 آدمی تھے. کیا اس میں نیشنل سیکیورٹی کی سیاست پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ سیاست نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے جی. سیاست چینل آپ 50 چینل ہیں، صبح سے شام تک چلتے ہیں، 24 گھنٹے چینل چلتے ہیں. تو سیاست ہی ہو رہی ہے نا. میں نے صرف یہ بتایا کہ یہ موجود تھے. اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز پر بھی ذرا آپ کا تجزیہ چاہیں گے اور تبصرہ بھی چاہیں گے کہ یہ بڑی کنفیوژن ہے. کل پرسوں سے اے پی سی کے بھی جب بڑی میاں صاحب کی تقریر ہوئی اس کے بعد سے بھی یہ کنفیوژن ہے. پھر یہ سارے انکشافات بھی سامنے آئے.
میاں صاحب کہتے ہیں ہماری عمران خان سے لڑائی نہیں ہے، مریم صاحبہ کہتی ہیں ہماری اداروں سے لڑائی نہیں ہے. تو یہ اب لڑائی ہے کس سے اور کس کی لڑائی ہے؟ یہ آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہے، نون اور شین کی. جنہوں نے ان کو پالا پوسا، جنہوں نے ان کو جھولی میں، جنہوں نے ان کو گود میں لوریاں دی، جنہیں اس قابل بنایا کہ یہ اس قابل بنے، اب تو انہوں نے اپنا صفحہ پھاڑ دیا. اب انہوں نے جلد سنیں گے سالم لیں گے لندن میں. ان کو سمجھ آ گئی، 1 سال تک یہ چپ رہے کہ کوئی NRO ہو جائے. مریم 10 مہینے تک اس کا ٹویٹر بند رہا. جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان ڈٹ گیا کہ کسی قیمت پر NRO نہیں ملے گا، یہ اپنی اصل اوقات پہ آ گئے کہ فوج کو انہوں نے انڈیا میں دیکھیں، 9 چینل دیکھیں، زی دیکھیں، NDTV دیکھیں، سب دھمالیں ڈال رہا کہ نواز شریف نے فوج کو للکار دیا. کیا پتی کیا للکارنا ہے، بیچنا کیا ہے یہ؟ تو یہ APC اس کا مطلب ہے ہوئی ہی اس لیے تھی کہ انہوں نے پہلے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کی، وہاں جب انہیں کوئی گرین سگنل نہیں ملا، انہیں کوئی امید نظر نہیں آئی، تو انہوں نے کہا اب APC کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تنقید بھی کریں گے. بالکل درست فرمایا. تو یہ جو APC ہے اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کو کچھ ملا یا نہیں ملا؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان تو پہلی دفعہ کٹی پتنگ کی طرح ہے. وہ پہلے شیعہ سنی تقریریں کر رہا ہے، اس کے بعد اس نے ختم نبوت کی تقریر کی. ختم نبوت کے خلاف مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں ووٹ دیا. میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں، فضل الرحمان نے میرے پاس آ کے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں بچا دیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، سینٹ میں ہم نے پھر مخالفت کی ہے. اور یہ 8 اکتوبر کو 40واں ہے، یہ اس سے پہلے فسادات کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی انڈین ایجنٹس پکڑے گئے ہیں 12 قوم میں جو فساد کرانا چاہتے تھے، انفلوئنس ایجنٹس ہیں انڈیا کے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ مودی اور جندال کے دوست جو ہیں، یہ پاک فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے تو کس کے خلاف بات کریں گے؟ تو پھر شہباز شریف صاحب کا یہاں پر آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ مطلب وہ کہاں فال کر رہے ہیں ساری چیز میں؟ پوری کوشش کی، وہ میری پارٹی کا آدمی ہے، لیکن اب میں کیا کروں، اس کا کیس بڑا سیریس ہے. اس کا کیس جو ہے بڑا خوفناک، ہیبت ناک اور دہشت ناک ہے. اس کے سارے وٹنسز اس کے اپنے آدمی ہیں. اس میں کئی لوگ سلطانی گواہ بن گئے ہیں اور سارے ڈاکومنٹیشن ہے اربوں روپے کی. جو بندہ 16 ہزار روپے کا ملازم تھا، اس کے اکاؤنٹ سے 9 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو بینکوں کا ریکارڈ کون چھپائے گا؟ میں تو کہتا ہوں ان بینکوں کو بھی اندر دینا چاہیے. تو وہ تو خود بھی اپنے ایک کیس میں تو وہ بھی شخصی گواہ بنے ہوئے ہیں، ایک ایسے شخص کے جس کو عدالتوں نے مفرور قرار دے دیا. اس کو چھوڑیں، وہ اب گیا ہمیشہ کے لیے باہر. اس نے فیصلہ لیا کہ بھئی جب تک یہ پاک فوج کا خلاف جو اس نے زبان استعمال کی ہے، اس نے سوچ سمجھ کے کی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے جانا نہیں ہے میں نے، تو اسی طرح میں اپنے آپ کو ٹارزن بتاؤں. اس کو چھوڑ دیں، وہ فارغ ہیں. یہ نون لیگ کی شین لیگ کون سی بنتی ہے، اس کا فیصلہ میں تو 30 دسمبر جنوری کہہ رہا تھا، اب تو میں کہتا ہوں اسی 1 مہینے میں 30 اکتوبر تک ہو جائے. مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نون سے شین جو ہے وہ اگلے 1-1.5 مہینے میں الگ ہو جائے گی اور ہمیں کھل کر یہ پوری قوم کو پتہ لگ جائے گا؟ ٹائم دیا ہوا ہے، لیکن یہ 1 مہینے میں بھی بن سکتی ہے. اچھا صحیح. اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، NRO کی بڑی بات ہوتی ہے اور ظاہر ہے اس وقت جو حکومت کا سٹانس رہا ہے کہ یہ NRO مانگتے رہے ہیں اور یہ تھرو آؤٹ NRO مانگ رہے ہیں، وہ ایک طرح سے ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئیں یا 1 on 1 نہیں ہوئیں، اور آپ نے بھی تصدیق کر دی، DG ISPR صاحب کے بھی بیان سامنے آ گئے. تو ایک چیز جو یہاں پر میں جاننا چاہ رہی ہوں، ایک تو ملاقاتیں وہ ہیں جو NRO کے لیے عسکری قیادت سے ہو رہی ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کسی بڑے ادارے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کی طرف سے NRO کے لیے؟ ہلو، آواز نہیں آ رہی ہے شیخ صاحب؟ اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آئی تھنک آواز آ رہی ہے کوئی مسئلہ ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا وقت دیا آپ نے، بڑی اہم باتیں تھیں.